अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टोरी ऑफ टू गार्डन्स ऑफ ग्रेप्स। दो बागों और दो लोगों की मिसाल की बिल्कुल शुरू होते ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दिया था ना कि जअलना हफ़फ़नाहुमा फ़ज्जरना। ये भी हम तिलावत भी सुन रहे थे कि हमने उसको बनाया था, हमने ही उसको दिए थे, हम ही उसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे और हमने ही उसका बंदोबस्त किया होता सारा। फ़ज्जरना कि जो भी उसको उसको चीज़ें चाहिए थी ग्रो होने के लिए, तो पानी उसको ग्रो होने के लिए चाहिए था ना, वो उसको अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला प्रोवाइड कर रहे थे। तो हमारे पास भी जो भी चीज़ें हैं ना, उसका असल ओनर, प्रोटेक्टर और मेंटेनर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हमारा बिज़नेस हो, हमारी कामयाबियाँ हो, हमारी अचीवमेंट्स हो, हमारी फैमिली, कोई भी चीज़ हो, तो उसका जो असल मालिक है ना, अल्लाह ताला ने पहली आयत, 2 आयत, 3 आयत में हमें बता दिया था कि वो कौन है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, लेकिन हम उसे अपनी अचीवमेंट समझ रहे होते हैं, अपना क्रेडिट दे रहे होते हैं और अल्लाह ताला को तो क्वेश्चन में हम लेते ही नहीं है। और शुक्रगुज़ारी के बजाय बस सेल्फ मेड का टैग लगा लेते हैं और अपनी मिल्कियत समझ के बैठते हैं। और जब ये माइंडसेट हमारे पास आता है, तो हम समझते हैं कि ये मेरी मेहनतों का नतीजा है, इसलिए मैं अब जाके एडवर्टाइज़मेंट बन जाऊँ, एक ऐड बन जाऊँ जीता जागता और सबको बताऊँ। और जैसे उसने जाके बताया भी था कि मैं तुमसे ज़्यादा हूँ, माल में भी और लोगों की तादाद में भी, फॉलोअरशिप कह लें, लोग कह लें, नफरी में, लोगों की नफरी में भी। जब हम अल्लाह ताला को क्रेडिट नहीं देते, एक्नॉलेज नहीं करें, तो हम ऐसे ही अपने आप को मालिक समझ के बैठ जाते हैं और दूसरों को जताते हैं, बताते हैं। और जब हमें लगता है ये मेरी मर्ज़ी से हुआ, ये मेरी मेहनतों का नतीजा और मैं ही मालिक उसका, तो इसका तो हम ये भी साथ में अज़्यूम कर रहे होते हैं कि अब मेरी मर्ज़ी के बगैर ये मेरी मर्ज़ी के साथ आया, तो मेरी मर्ज़ी के बगैर ये ख़त्म नहीं होगा और ना ही मेरी इजाज़त के बगैर अब इसने कोई तबाह होना, ये ख़राब होना, ये कहीं जाएगा ये। यही उस बंदे को लग रहा था। यहाँ पे अल्लाह ताला ने 2 माइंडसेट हमें दिखा दिए हैं। एक तो वो ये जो सेल्फ मेड टैग वाला बंदा था और दूसरा जो मोमिन है। अब उसका भी रिस्पॉन्स भी आएगा। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया था ना, जब उसको कह के आया था ये कि मैं तुमसे ज़्यादा हूँ, माल के लिहाज से और लोगों की तादाद के लिहाज से और नफरी के लिहाज से। तो अब इसको आंसर करेगा भी। तो वदाखला जन्नत, जब वो अपनी जन्नत में दाखिल हो रहा था, तो वो अपने आप पे ज़ुल्म करने वाला था और वो कह रहा था कि माँ ज़ुन्नु, मेरी ओपिनियन ये है, मुझे ये लगता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को नहीं समझ रहा था ना। वो कह रहा है मेरी मर्ज़ी के बगैर भी ख़त्म भी नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी मेहनतों का नतीजा है, मेरी वज़ह से ही कुछ हुआ है। तो साथ ही उसने ये समझ लिया कि तब अब ये तो कभी जाएगा ही नहीं कहीं भी, ना इस पे कोई नुकसान होने वाला है और ना ये कभी तबाह हो बर्बाद होगा। और दूसरा ये कि उसने अपने जो गार्डन्स पर इन्हिसार कर रहा था ना, अपनी मालो दौलत पर इन्हिसार कर रहा था, अपनी मैन पावर पर इन्हिसार कर रहा था, उसी को उसने जन्नत बना लिया था, दुनिया की पैराडाइज। तो दुनिया की जन्नत है क्या? कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम दूर ना होना चाहें, हमारा पीस बन गया हो, हमारा पूरा फोकस, अटेंशन, दिल और दिमाग वहीं रहे, कोई और चीज़ हमें वहाँ से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सके, तो वही हमारी दुनिया की जन्नत बन जाती है। जैसे इस एग्जाम्पल में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उसके बागों को उसने अपनी जन्नत बना लिया था। वो हमारा पूरा इन्हिसार उन पे हो जाता है, पूरी फुल डिपेंडेंस उन पे कर रहे होते हैं और उन्हीं लोगों पर, उन्हीं चीज़ों पर। अब वो ये कह रहा था माँ ज़ुन्नू कि मुझे लगता है, मेरी ओपिनियन ये है कि जन्नत कभी चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि ये भी तो अपनी पीक पर है और मेरी मेहनतों का नतीजा है। तो मेरी मेहनत लग रही है इसमें और ये कभी खराब ही नहीं होगी, मैं तो ऐसे करता रहूंगा, मैं तो नहीं चाहूंगा ये खराब कभी जाए, कभी तबाह हो, बर्बाद हो। तो वो अपने आप का खुद ही फैसला कर रहा था, अपने बाग का भी फैसला यही कर रहा था। वो अगर वो अल्लाह ताला को एक्नॉलेज कर रहा होता तो तब वो ये नहीं कहता। तो वो कहता जो आगे उसके मोमिन फ्रेंड ने उसको बताया कि अल्लाह ताला दे भी सकते हैं और वापस भी ले सकते हैं, तो अपनी रियलिटी को भूल भूल रहे हो। अब वो इतना डिल्यूशनल और एरोगेंट हो रहा था कि वो उसे लग रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पीछे हैं और मेरा जो माइंडसेट है, वो खुद को इतना बड़ा बना रहा था, इंपॉर्टेंट बना रहा था कि उसकी ओपिनियन चलेगी। और वो कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई क़यामत भी कायम होगी। बहर अगर अगर हो भी गई तो मैं तो अल्लाह ताला का फ़ेवरेट हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे इतना कुछ दे रखा है, तो आखिरत में मुझे इससे बेहतर ही अल्लाह ताला देंगे। तो वो बिल्कुल डिनाई कर रहा था क़यामत के होने को, अकाउंटेबिलिटी के होने को, और अपने आप को अल्लाह ताला का फ़ेवरेट समझ रहा था। अब वो बिल्कुल डिल्यूशनल में है। अल्लाह ताला ने कोई उसको बताया था कि आप मेरे फ़ेवरेट हो। वो इस बेस पर अपने आप को फ़ेवरेट कह रहा था, क्योंकि वो उसके पास दुनियावी तौर पर जो उसको सक्सेस नज़र आ रही थी, वो खुद को हकदार समझने लग गया था नेमतों का, फ़ेवर्स का। इसलिए उसने अपनी सारी ओपिनियंस बना ली थी। अपने माइंड के हिसाब से चल रहा था वो। तो हमें भी सबसे पहले अलर्ट हो जाना चाहिए ना,
کہ ہم کس چیز پر اتنے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کبھی چینج ہوگی، کبھی ختم ہو سکتی ہے. جیسے اسے نہیں لگ رہا تھا کہ میرا باغ کبھی ختم ہوگا، تو ہم نے بھی ایسی کچھ جنتیں تیار کی ہوتی ہیں، اور ہم نے کی ہوتی ہیں واقعی میں، جن پہ ہم اتنا انحصار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے یہ کبھی کمفرٹ زون نہیں بدلے گا. وہ میرے گھر ہو، میرے فیملی ہو، کوئی بچے ہو، کوئی جاب ہو، کوئی کریئر ہو، اسٹیٹس ہو، پاور ہو، پہ چینج نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ہر فرائیڈے کو ہمیں اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دیتے ہیں کہ یہ ٹینڈنسی ہے تمہارے اندر کہ تم بھی ایسی سوچ کی طرف جاؤ، ان چیزوں کے بیسس پہ جن کو تم نے اپنا ہی جنت بنا لی ہے، اور اس بندے کے جیسے جو ڈیلوشنل ہو جو متکبر نہ بن جانا. تو پھر اس کے ساتھی نے اسے کہا کہ تم اس ذات کا انکار کرو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے اور پھر سیمنٹ سے بنایا اور پھر تم کو پورا کا پورا آدمی بنا دیا. تم کوئی چیز ہی نہیں تھے اور تم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہے ہو. یہ جو سکسیسفل بزنس مین تھا، فارمر تھا، ایروگینٹ، پاورفل، سیلف میڈ، سیلف پروکلیم بندہ تھا، اس کے ایمان والے ساتھی نے اب اس کو جواب دینا شروع کیا ہے، اور اس کی پاور سے ابنڈنس انفلوئنس نہیں ہوا. اس نے سیدھی سیدھی بات کو سمجھائی ہے، اور بالکل روٹ سے اس نے اب جواب دینا شروع کیا ہے، بالکل سیدھا جواب کہ یو آر جسٹ بینگ انگریٹفل. تم تو بس نہ شکرے ہو رہے ہو اور بھولے بھی ہوئے ہو، ڈیلوشنل بھی ہو رہے ہو کہ تم اپنی باتوں میں دیکھو اور اپنی عمل سے دیکھو، تم نے اپنی جنت کو جو اتنا ڈیپینڈنٹ کر رہے ہو لازم سمجھ رہے ہو. پہلے اپنے آپ کو تو چیک کرو، تمہاری حقیقت ہے کیا، تم چیز ہی کیا تھے. تمہارے رب نے دیکھا تمہیں کہاں سے بنایا، ڈسٹ سے اور سیمنٹ سے، جس کی کوئی ویلیو نہیں. جتنی مرضی جمع کر لو، ایک انسان بنا سکتے ہو؟ نہیں بنا سکتے. تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے جوڑ کر ایک انسان بنا دیا، تو تم اپنی حقیقت ہی بھولے جا رہے ہو. اور تو ایسا نہیں ہے کہ تم ڈیزرو کرتے اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو مجھے بھی ایسے دے سکتے ہیں. تو یہ اس بیسس پہ تم ایسے مائنڈ سیٹ نہ بناؤ. ویسے دو مائنڈ سیٹ ہمارے سارے میں سامنے یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، ایک مومن والا اور دوسرا یہ ایروگنٹ والا. تو ایمان والا ساتھی اسے سمجھا رہا تھا کہ یہ تمہارا ایسا رسپانس نہیں ہونا چاہیے تھا جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور میں تم سے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے، تم اگر سمجھ رہے تھے کہ میں تم سے میرے پاس تمہارے سے زیادہ چیزیں ہیں، اگر تمہارے دل میں خیال آ گیا تھا کہ اپنے باغ کو دیکھ کر کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ صرف یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، میں اس کا مالک ہوں. تو اللہ تعالیٰ چاہے جو اللہ تعالیٰ کا جو تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی پاور نہیں ہے جو کوئی چینج کر سکے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو پاور نہیں دی ہوئی، اور تمہیں بھی نہیں دی ہوئی کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ یہ ایسے ہی رہے گا. کسی چیز کے کم کرنے کی نہ تمہیں پاور ہے، نہ کسی کو زیادہ کرنے کی پاور ہے. اور اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ جو بھی چیز جب بھی چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کا چاہا ہونے والا ہے. اور مجھے تو امید ہے کہ اور تمہیں کیوں خیال نہیں آیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر بھی دے سکتے ہیں. اگر تمہیں دے سکتے ہیں تو مجھے بھی دے سکتے ہیں، اور تمہاری جنت ختم بھی ہو سکتی ہے. تمہیں یہ چینج کا خیال نہیں آ رہا تھا، تم سمجھ رہے تھے کہ یہی ہونے والا ہے. اگر یہ تمہیں خیال آ جاتا کہ چینج ہو سکتی ہے، یہ ختم بھی ہو سکتی ہے، یا کسی اور کو مل سکتا ہے، تو تم عاجز ہو جاتے، تم اللہ تعالیٰ کی طرف ڈائریکٹ ہوتے، اور تمہارا جو موڑ ہے وہ سیدھا ہو جاتا. آگے پھر اس نے ایمان والے ساتھی نے پریڈکٹ بھی کیا نا کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ اچھا باقی مین پاور تمہارے پاس ہی ہے، پیسے بھی تمہارے پاس ہی ہیں، لیکن اگر پانی ختم ہو جائے گا پھر تم کیا کر لو گے؟ اور اگر کوئی آسمان سے آفت آ جائے تو تمہارے پیسے کیسے بچائیں گے اس آفت کو؟ کوئی تم اپنی کسی کو مدد نہیں پاؤ گے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اب ہوا بھی ایسے ہی کہ جیسا وہ اس مومن ساتھی پریڈکٹ کر رہا تھا. تو جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ اسمارٹ اور آبزروینٹ ہوتا ہے. اب جیسا اس نے پریڈکٹ کیا تو اس کا باغ ویسے ہی ختم ہو گیا. آسمان سے آفت آئی اور بالکل ملیا میٹ ہو گیا، اور وہ بس اپنا ہاتھ ملتے رہ گیا. تو جو مومن ہوتا ہے وہ سارے وہ چیزوں کو بہت اچھی طرح سے آبزرو کر رہا ہوتا ہے، پیٹرنز کو چیک کر رہا ہوتا ہے، کس کا پیٹرن کس طرف جا رہا ہوتا ہے. اور ویسے یہ پیٹرن سمجھ آ جائیں میتھ میں بھی، سائیکالوجی میں بھی، اور ہمارے روزمرہ زندگی میں بھی، ہماری زندگی آسان ہو جائیں. ہمیں سمجھ آ جائے کہ کوئی بھی چیز ایک دفعہ نہیں ہوتی، وہ بار بار رپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم بہت بہترین معاملات کرنے لگ جائیں. تو جب اس کے باغ ختم ہوا تو اس کی جو جنت تھی نا وہ تباہ ہو گئی. کوئی بھی چیز اس کی ہیلپ نہیں کر سکی تھی، نہ اس کا مال اور نہ وہ اس کی نفری. کوئی پاور، کوئی اسٹرینتھ، اس کے کوئی کانٹیکٹ، کوئی سیاست اس کے کام نہیں آئی تھی سوائے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے. اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جو حق ہے ولایت کا وہ کس کے پاس ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہی بہترین اجر اور بہترین انجام والا ہے. تمام اسٹرینتھ اور تمام پاور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. کسی اور چیز کو یہ
ولایت سوٹ ہی نہیں کرتی، ہمارا ان پہ انحصار کرنا سوٹ ہی نہیں کرتا، اور اگر ہم ان پہ انحصار کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چیک کرنا چاہیے ہم کن کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور کن کن لوگوں پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں مکمل طور پہ، ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا ہوتا اور ہم بنا سوچے سمجھے کیے جا رہے ہوتے ہیں. اب جو بھی چیز ہمارے پاس ہے نا ہم ان پر ڈیپینڈنس اپنی شو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے محبت ہم نے اپنے دلوں میں پالی ہوتی ہے، بالکل پرسکون رہتے ہیں. اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میں ہمیشہ چیزیں ایسی نہیں رہیں گی، یہ مجھے بچانے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ لوگ، یہ اسٹیٹس، یہ ریپوٹیشن، یہ پیسہ، یہ نفری، یہ کسی کی بھی کام نہیں ہے بچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو. اگر جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے آسمان کی طرف سے آفت بھیجی تھی اور وہ ختم ہو گئی تھی، تو یہ سب کے ساتھ ہمیں معاملے پہ آ سکتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ان ایگزامپل سے کہ ہر چیز بدل سکتی ہے، اور ایک ہی رات میں، ایک ہی لمحے میں سب کچھ تباہ بھی ہو سکتا ہے اور چینج بھی ہو سکتا ہے. تو اصل میں جو سیور بچانے والا چیز ہے نا، جس پر ڈیپینڈنس ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لیکن وہ جس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا نا، پر اس نے بتایا کہ میرے پاس مال اور نفری ہے، اس کی وجہ سے وہ اس بیس پر وہ دوسروں کو جتا رہا تھا. اس نے یہ کور بنائی ہوئی تھی اور یہاں سے اپنی سٹیم لے رہا تھا وہ. اب اسی پہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں اپنی جنتوں پر اٹیچمنٹس پر ڈیپینڈ کر رہا تھا نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پہ کر رہا تھا، تو یہی اس کو شرک کی طرف لے کے جا رہی تھی چیز. تو ہمیں ہمیشہ اپنے آپ پر یہ ریالٹی چیک رکھنا چاہیے، ہر فرائیڈے کو تو رکھ لینا چاہیے کہ ہم چیک کریں کہ ہم اس ہفتے ہم نے کس پر ڈیپینڈ کیا. جتنے بھی ہم نے اپنے پلانس بنائے تو وہ سارے کے سارے رہ جاتے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بس وہی رہتا ہے. جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. اور یہ نہیں ہمیں سمجھ کہ میں تو بالکل امیون ہوں، کہ مجھے کوئی ایسی ٹیمپٹیشن نہیں آئے گی، میری کوئی غلطی نہیں ہوگی یا کوئی گناہ نہیں ہوگا، یا میں نے صرف اور صرف میں بہت توحید کی پکی ہوں. تو ہم کبھی بھی اس میں فال کر سکتے ہیں. پہلے نہ شکری پہ جاتے ہیں، پھر ہم تکبر میں جاتے ہیں، پھر ہم سیلف میڈ کا ٹیگ لگاتے ہیں، اور پھر آخرت کو جٹلا دیتے ہیں. پیٹرن چلتا ہے ہم سب کے ساتھ. تو کیا ہمارے اندر نہ شکری نہیں ہے؟ ہم چیزوں سے اسی طرح اٹیچ نہیں ہو جاتے کہ یہ ہمیشہ ہی ایسے پالیں گے آفتوں سے؟ لیکن زمین کی آفت اور آسمان کی آفت کو تو ہم وہ کنٹرول اندر کنسیڈر کر ہی نہیں رہے ہوتے. اور جو سینٹر اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے وہ ہم لوگوں کو دے کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں سے جنتیں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. تو پھر بس ہر چیز چینج ہو جاتی ہے، جیسے یہ پکچر میں چینج ہو گرینری، دوسری طرف کیا چیز نظر آ رہی ہے ہمیں. تو بار بار چیک کرتے رہے ہم کس چیز کے پیچھے ہیں. ہماری کون سی جنتیں ہم نے اپنے دلوں میں بنائی ہوئی ہیں اور گھروں میں بنائی ہوئی ہیں اور انسانوں میں بنائی ہوئی ہیں. جب کسی کام کے لیے، کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہ سمجھی جائے اور ہم یہی سمجھے کہ یہ بس ہو جائے گا، یہ میں کر لوں گی، یا یہ چیزوں کے، یہ جو میرا مال ہے اور جو میری نفری ہے نا، یہ لوگ ہیں ان کے تھرو ہو جائیں گی، تو وہ شرک ہوتا ہے. ہمیں ہمیشہ ہر ایک نینو سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، ہر چیز کے لیے، ایون سانس لینے کے لیے بھی، آنکھیں جھپکنے کے لیے بھی، سوچنے کے لیے بھی. سوچنے کے لیے تو یہ دیکھیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، کتنے سارے نیورونز بلین ٹریلینز میں چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہم اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ایک نیورون کو دوسرے نیورون کے ساتھ نہیں اسپارک کروا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ اسپارک کر رہے ہوتے ہیں نا. اگر اللہ تعالیٰ ادھر سے ایک نیورون کو دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہی نہ کریں تو مجھے کوئی سوچ ہی نہ آئے، تو میرا جملہ ہی نہ کمپلیٹ ہو سکے، میں بول ہی نہیں سکوں، میں سوچ ہی نہیں سکوں. تو اس کے بعد کتنے سارے مسئلے لگ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کن ہو رہا ہوتا ہے تو ہم بول رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی چیز کوئی چھوٹا موٹا ٹاسک بھی اکمپلش صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے ٹیگ لگا رہے تھے میں سیلف میڈ ہوں. میری تو اپنی سوچ بھی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. میں کیسے اپنے نیورونز کو ایک کو یہاں سے پکڑ کے رائٹ کو لیفٹ کے ساتھ اٹیچ کروں گی؟ ہے میرے ہاتھ میں یا کسی اور کے ہاتھ میں؟ نہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ اٹیچ کیسے ہو جاتے ہیں. جب پیٹرنس ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، ہم مینولی تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ تمہیں پتہ ہے کہ اس پاک کرتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے. تو یہ تو ہم ایک سوچنے اور بولنے والا کام نہ کر سکیں اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہم یہ کیا کہہ رہے تو مال اور میرا مال اور میرے لوگ مجھے بچا لیں گے. اب یہ چیزیں کبھی نہیں بدلیں گی.
اور یہ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ ہوگا. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہے، اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. یہ چیزیں نہیں رہیں گی. یہ جو سٹوری ہے نا، ٹو گارڈنز اینڈ ٹو پیپل، دو مائنڈ سیٹ اور دو لوگوں کی کہانی. جو ایمان والا مومن تھا وہ ہمیں بہت الرٹ تھا، اٹینٹو تھا، ایکٹیو تھا، آبزرور تھا اور لرنر تھا. وہ پیٹرنز کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے، اور پھر اس نے کور پہ ہٹ کیا ہے کہ تم کیا سمجھ رہے، تم ہو کیا، تم اپنے پہلے اپنے کور تو چیک کرو، تم کیسے بنے، کیسے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، یہ تمہارے پیسے نے تمہیں بنایا یہاں سے. پہلے تم نے پیسے کمائے تھے، اور پھر تم ڈسٹ اور سیمنٹ کو جمع کیا، پھر تم بن گئے. ایسا تو نہیں تھا. ایسا سوچ سکتا تھا وہ. اچھا اب دنیا میں کسی بھی بندے کو کچھ ملنا نا، کوئی بھی چیز مل جائے اس کو، علم ہو، ریسورسز ہو، پیسے ہو، اسٹیٹس ہو، فیم ہو، تو اس کی ایبلٹی کی وجہ سے نہیں ہوتا. نہ ہی وہ ڈیزرونگ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں، یا کسی چیز سے اس لیے نہیں چھین لیتے کہ اللہ کیونکہ وہ نان ڈیزرونگ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. انوردی سمجھ کے اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں لیتے. یہ کسی چیز کا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، نہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہی ہوتا ہے. ایسا اللہ تعالیٰ نے کوئی رول نہیں بنایا، ورنہ ہمیں کوئی رول دیا ہوا ہے کہ ڈیزرونگ ہے تو اس لیے اس کو ملا ہوا ہے. 400 ملین فالوز ہیں تو یہ اس کو ڈیزرو ہونے کی بنیاد پہ نہیں. اس سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں، زیادہ ہارڈ ورکنگ موجود ہیں. ایز اے ٹیسٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے بھی تب بھی، اگر نہیں ہے تب بھی. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے مرضی دے دے. نو ون از سیلف میڈ. یہ بس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ڈیزرونگ اور نان ڈیزرونگ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کریں گے. تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہوگی، تب بھی ہم بچا لیے جائیں گے. تبھی ہمارے مال کے اوپر نہیں فیصلہ ہونا کہ میں نے زیادہ نیکی کی تھی تو اللہ میں تو بچی. تو یہ تو ہمارے پاس حدیث بھی ہے نا کہ ہم جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے. تو بھی ساری ایلوشنز نکلنا چاہیے جو سیلف میڈ کے ٹیگ ہے، ڈیزرونگ ہوئی یا نہیں، جب میں نے کیا یہ ہوا. اس کا آنسر بڑا صحیح تھا ویسے ایمان والے ساتھی کا، کہ تم اب دیکھو تمہارے مال نے تمہارے مال نے یا تمہارے میم پاپا نے تمہیں بتایا تم بنے کہاں سے تھے، ڈسٹ اینڈ سیمن سے. وہ تمہارے پیسوں سے بنائے تھے اپنے آپ کو، یا لوگوں سے بنایا تھا، یا سیاسی تعلقات کی بنا پر بنایا تھا. یو آر نتھنگ. یہ کرسٹل کلیئر کنسیپٹ ہم مل جاتے ہیں ہر فرائیڈے کو کہ ہم نے کس پہ ڈیپینڈ کرنا ہے، کس پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا. یہ باتوں باتوں میں جو جتا رہا تھا نا، یہ ایروگنٹ سے تھی، یہ سکسیسفل بزنس مین، کہ میں تم سے زیادہ ہوں عزت میں، میرے پاس بہت ساری چیزیں، پلینٹی آف تھنگ، میرے پاس اسٹیٹس زیادہ ہے، میرے پاس ریپوٹیشن زیادہ ہے. تو اسے پتہ چل رہا تو کہ کم ظرفی، جو کم ظرف ہوتے ہیں وہی ایسے جتاتے ہیں دوسروں کو. اور انسیکیورٹی بھی مت پتہ چلتی ہے، جس چیز سے ہم انسیکیور ہوتے ہیں اس کو ہم زیادہ زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ اس سے کمپیریزن کر رہا تھا ایمان والے ساتھی جس کے پاس اس سے کم چیزیں تھیں، کمپیریزن کر کے اپنی وہ ورتھ بنا رہا تھا. اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا، اتنی پروٹیکشن دی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ انسیکیور ہی تھا اپنے اندر سے، کیونکہ کور اس کو پتا تھا کہ یہ ہمیشہ کام نہیں آنے والی. لیکن پھر بھی اس نے کہا تھا یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوئیں گی، اور یہ نہیں ختم ہوگی، یہ میری مرضی سے چلتی ہیں، اور میری مرضی سے کہ کبھی خراب بھی نہیں ہوں گی. تو یہ قیامت والا حساب بھی یہی ہوگا. اگر ہوا بھی تو میں تو اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ، مجھے اللہ تعالیٰ بہترین چیزیں دے دیں گے، اس سے بھی زیادہ اچھے باغ مل جائیں گے. تو ہمارے پاس زیادہ چیزیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رسپیکٹفل بن جائیں گے یا ہماری سوچ بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عزت دیتے ہیں اور ذلت بھی. زیادہ چیزیں ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نہیں مل جاتی ہمیں. اب یہ ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم یہ سکسیزفل فارمر کی طرح یہ کہہ دیں کہ میں نہیں مانتا، یہ میں نہیں مانتی کہ قیامت نہیں آئے گی. ہم ایسا اپنی زبانوں سے نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن ہمارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں. ہماری سوچ اور ہمارے پلان یہی بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور نہ ہی کوئی قیامت کا دن آئے گا یا مجھے کوئی اکاؤنٹیبلٹی دینی ہوگی. اگر ایسا ہو تو پھر ہم دوسروں پہ ظلم ہی کریں، یا ہمارے ٹائمنگ کہاں کہاں ہم اپنا ٹائم لگاتے ہیں وہ تو چیک کریں ذرا، اور یا پھر ہم سود ہی لے کر کھائیں. ہماری سوچیں، ہمارے پلانز، ہماری لائف سٹائل ہے یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کبھی چیز نہیں چینج ہونے والی، اور نہ ہی مجھے کوئی اکاؤنٹیبلٹی دینی پڑتی ہے. ہمیں شورٹ ہی نہیں ہے قیامت کی اپنے دلوں میں، ڈے آف ججمنٹ کی ہماری سوچوں میں. اگر ہو تو پھر دوسرے ہی لمحے ہمارے اعمال بدل جائیں، ہمارے پلانز بدل جائیں، آدھے سیکنڈ میں یہ کام ہو جائے، آدھا سیکنڈ میں نہیں، اسپلٹ آف اے سیکنڈ میں کام ہو جائے سارے. اور جو ایمان والے ساتھی کے الفاظ ہیں نا، فاسا کہ مجھے امید ہے، یہ بھی ہمیں کچھ بتا رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ اس کی سائیکالوجی کتنی پازیٹیو تھی.
پازیٹیو سائیکالوجی، اس کی آپٹیمزم، اس کا ایمان، اس کا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، یہ شو کر رہا ہے. اب وہ آپٹیمسٹک بھی تھا اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اکاؤنٹیبلٹی کا فیئر بھی تھا. کتنا خوبصورت بیلنس تھا. اور جس بھی سچویشن میں ہم ہوں نا، اس ایمان والے ساتھی کی طرح، تو اللہ تعالیٰ پہ توقع رکھیں، امید رکھیں کہ اگر کوئی چیز نہیں ہے مجھے اچھی لگ رہی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دے دیں. تو اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہوئے نا، تو انہیں ہم صحیح طور پہ استعمال کریں، ان میں کانفیڈنٹ رہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا. اگر ہم وہاں اس کے نہ شکرے ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر نہ شکرے ہو رہے ہیں. اچھا، ایمان والے ساتھی نے یہ ڈینائی نہیں کیا تھا کہ نہیں میرے پاس تم سے زیادہ ہے، بلکہ اس نے مان لیا تھا ہاں ٹھیک ہے میرے پاس کم ہے، لیکن تم تو کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یا تم یہ تو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے سکتے ہیں تو مجھے بھی دے سکتے ہیں. تو ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اس نے نہیں چھپا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم اگر دیکھ لیتے میرے پاس چیزیں کم ہیں، تم مجھ سے پہلے اپنی تو فکر کرتے، اپنی تو سوچ تو ٹھیک کرتے. اگر کم چیزیں، کم ریسورسز ہیں تو ہمیں ویک نہیں سمجھ آتی ہے. اب زیادہ مال والے سے یا زیادہ انفلوئنس سے دب کر بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا، پہلے اس نے آنسر نہیں کیا تھا جب اس پہ اس نے اٹیک کیا تھا کہ میں تم سے زیادہ ہوں، تب اس نے کوئی جواب نہیں دیا. جب اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا بات کی ہے اور آخرت کے کانسیپٹ اس نے کہا، اس نے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ایسا ہونے والا ہے، تو تب اس نے آنسر کیا اس کو، اور اسٹریٹ فارورڈ بات کی، حق کی، کلیئر کٹ. اور اس نے جو اسٹرائک لگائی وہ بھی بڑی بہترین لگائی ہے. تم اپنی گول ذرا چیک کر کے آؤ کہ تم بنے کس چیز سے تھے اور کیسے بنے تھے. تو ہم دیکھیں کہ ہم ایسے بات کر رہے تھے، ہم کانفیڈنٹ ہیں اپنی اپنی سچویشن میں، اپنی اپنی اسٹیٹ میں. ایک مومی اپنے مال میں، اپنے علم میں، اسٹیٹس میں، یہ کسی بھی چیز کی کمی کی وجہ سے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر چیز ٹیمپرری ہے، کبھی بھی کم ہو سکتی ہے، کبھی بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جس بھی اسٹیٹ میں رکھا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور وہی رضا ہے اور وہی اس کا ٹیسٹ ہے. تو مجھے بھی جو جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں سیٹسفائی رہنا ہے، شکر گزار ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر کمپلیٹ کنٹینٹمنٹ شو کرنی ہے. جو جتنا ہے اتنا ہی ظاہر کرنا ہے، کوئی کسی قسم کی کور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں اس کے رسپانس نے سکھایا ہے. اور اپنی کمپلیکسز کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی شکر گزاری، اپنی کانفیڈنس، اپنے آپٹیمزم کو شو کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اس نے کہا فاسا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے سکتے ہیں. یہ ایسی بری چیزیں نہیں ہے جو اس نے کہا تھا نہیں میں پیچھے ہٹ جاؤں، ان چیزوں نے تمہیں برا بنا دیا تو یہ چیزیں بری ہیں. اچھا، ویسے یہ کوشچن بھی ہے لیکن یہ تھوڑا سا پوائنٹ کر کے پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہر مومن ایک اسٹرانگ، آپٹیمسٹک اور پازیٹیو کریکٹر کا مالک ہوتا ہے. اچھا، سب سے لاسٹ پر ایک لاسٹ پوائنٹ کہ جب وہ اس کا باغ تباہ ہو گیا تھا نا، تب اس نے کہا تھا اب میں شرک نہیں کرتا، اب میں شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کاش کہ میں نے نہ کیا ہوتا. تو جب تباہی اس کے پاس آئی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو موڑ دیا نا. تو ابھی وہ ابھی اس قیامت کی طرح قیامت کی بات نہیں ہو رہی، ابھی اس دنیا کی بات ہو رہی ہے. تب تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا کہ نقصان ہوا تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو گئی تھی، اسے اپنے شرک کا پتہ چل گیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تھی. تو کبھی کبھی ہمیں گناہوں سے، تو نقصانوں سے اور غلطیوں سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے، ہم سیدھے راستے کی طرف مڑ جاتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں میرا رب کون ہے، اصل میں میں کس کی میڈ ہوں، میں سیلف میڈ ہوں یا اللہ میڈ ہوں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمیں کون مینٹین کیے ہوئے تھا، ہمیں کس نے پروٹیکٹ کیا ہوا تھا، اور ہمیں کون پرووائڈ کر رہا تھا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں. تو بس توبہ کریں، اپنے رب کی طرف موو آن کر جائیں. ابھی ہم لاسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ.